نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन। चल, कहाँ तक हम देखे थे कल? पहले पहल ईमान लाने वाले, ठीक है। दावत और नबूवत और दावत का चैप्टर हमारा शुरू हुआ, तो उसमें हमने देखे कि किस तरह से नबूवत का आगाज हुआ, नुज़ुल वही कैसे शुरू हुई, ठीक है, कौन सी तारीख को शुरू हुई, फिर वही का नुज़ुल थोड़े दिन के लिए बंद हो गया था, ठीक है, बंदिश आ गई थी, फिर उसके बाद कंटिन्यू हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले सूरह अलक की 5 आयतें नाजिल हुई, उसके बाद सूरह मुद्दस्सिर। अब क्या नाजिल होता है देखते हैं। अभी ये देखते हैं कि पहले पहल ईमान लाने वालों में कौन थे। तो इसमें सबसे पहले कौन थी? आपकी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह, ठीक है। अब आप सोचिए, मर्दों में, औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने ईमान लाए, सबसे पहली मुसद्दिका, तस्दीक करने वाली, सच मानने वाली, ठीक है। तो क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर से बाहर से जानती थी, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, उनके अखलाक क्या हैं, वो पूरी तरह से उनको जानती थी, उन पर हर एतबार से वो एतमाद करती थी, भरोसा करती थी, ठीक है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो बगैर कोई तरद्दुद के वो ईमान ले आई, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, फौरन ईमान ले आई, ठीक है। तो इस्लाम कबूल करने में सबसे आगे हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, ठीक है। इसीलिए उनको सबसे पहले जन्नत की भी बशारत मिली, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इंसान जिस भी नेकी में जितना सबकत करता है, आगे बढ़ता है, फिर उसका अजर और उसका दर्जा, उसकी फजीलत भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरे मुकाम पर, यानी सेकंड कौन थे जो ईमान लाए, ठीक है। तो इसमें आता है, इधर इन आयात के उतरते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिगरी दोस्त अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास गए। जिगरी दोस्त, जिगरी दोस्त क्यों कहा? आपको पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत नबूवत से पहले, ठीक है, बेअसत से पहले, यानी आप नबी बनने से पहले आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, जिनमें 3 नाम आते हैं, ठीक है। जो जिगरी दोस्त हैं उनमें 3 नाम आते हैं। सबसे पहले तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, ठीक है। दूसरे नंबर पर हकीम बिन हिजाम, ठीक है, ये हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के भतीजे थे, ठीक है। हजरत खदीजा उनकी फूफी थी, हकीम बिन हिजाम, ठीक है। दूसरे ये बहुत क्लोज फ्रेंड थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और तीसरे आता है जिमाद, ठीक है, ज़ाद मीम अलिफ दाल, जिमाद, ठीक है। तो ये जो लोग थे ना, ये बहुत संजीदा लोग थे, सोबर लोग थे, जिमाद कौन थे? फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, ठीक है। तो जिगरी दोस्त, अच्छा जिगरी क्यों कहते हैं, जिगरी का मतलब क्या होता है? देखिए, जिगर, आपको पता है जिगर हमारे जिस्म का अज़ू है, ठीक है। इंसान के जिस्म में दिल है, दिमाग है और जिगर है, ठीक है। ये जो 3 आज़ा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, ठीक है। ये कोई मैं आपको हदीस या कोई कुरान ये हवाला नहीं दे रही, एक जनरल बात कह रही हूँ, ठीक है। तो दिल, दिमाग, जिगर जो है ना, ये मेन बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर इनको कुछ हो जाता है तो जिंदगी बाकी नहीं रहती, ठीक है। तो कहा जाता है, देखिए अल्फाज भी गौर करना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हदीस में है या कुरान में है, ठीक है। ये लोग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि जिगर में है ना नफ्स होता है, ठीक है, मतलब जिगर का ताल्लुक नफ्स से है, दिल का ताल्लुक जज्बात से है, और दिमाग का जो ताल्लुक है वो सोच से है, ठीक है। हमारा जो दिमाग है उसमें सोच होती है, सोचों का मजमुआ है, और दिल में क्या होते हैं, जज्बात होते हैं, और जिगर ये नफ्स इसमें होता है, या नफ्स का ताल्लुक होता है इससे, ठीक है। ये जनरल बात है। तो
جس سے آپ ہر چیز شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے آپ دل کی بات کہتے ہیں، وہ کون ہوتا ہے؟ جگری دوست، ٹھیک ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت کلوز فرینڈ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہے۔ ان کو بہت زیادہ علم بھی تھا، صاحب علم بھی تھے، یہ عربوں کی تاریخ جانتے تھے، ٹھیک ہے، عربوں میں ان کے حسب نسب ان کو سب یاد تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے علم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فائدہ ہوا۔ جب بھی کسی کو دعوت پہنچانا ہوتا نا، تو آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاتے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھیں عربوں میں کیا ہوتا کہ وہ بات شروع نہیں کرتے جب تک ان کا حسب نسب نہیں معلوم کر لیتے۔ جیسے ہمارے پاس نا، ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو بھی ملتے ہیں، سلام ہوتا ہے، اچھا آپ کہاں سے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے کتنے بچے، ہمارے یہ پہلے اس طرح کی بات چیت شروع ہوتی۔ لیکن عربوں میں بات کس طرح سے شروع کرتے؟ تمہارا خاندان کیا ہے؟ ہم کبھی یہ نہیں پوچھتے کسی کو ملتے تو آپ کا خاندان کیا ہے، پوچھتے نہیں پوچھتے۔ عربوں میں پہلا سوال کیا ہوتا کہ آپ کا نسب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چونکہ بہت سارے قبائل کے نسب پتہ تھے، ان کے خاندان کے بارے میں معلوم تھا، قبیلوں کے بارے میں معلوم تھا، تو بات کس طرح سے شروع کی جاتی تھی کہ آپ کا، اچھا آپ وہ خاندان سے، اچھا آپ وہ قبیلے سے ہیں، ہاں میں وہ قبیلے کا وہ شخص کو جانتا ہوں، وہ بڑا بہادر تھا، اس طرح سے پھر آگے بات بڑھتی۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فائدہ ہوا ان کے علم کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ جگری دوست تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں، پھر کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور انہیں اپنی نبوت و رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ نبی بننے کی ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے، اور دعوت بھی دیتے ہیں کہ تم بھی اسلام قبول کر لو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کیا، بغیر کوئی سوچے سمجھے کے، بغیر کوئی تردد کے فوراً اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا ان کے بارے میں کہ میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی، وہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ نہ کچھ سوچا، یا پھر تھوڑا سا ٹائم لیا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ایک واحد شخص ہے جنہوں نے بغیر کوئی تردد کے، بغیر کسی کھٹک کے فوراً اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے، اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی، ٹھیک ہے۔ پھر چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ وہ آپ سے 2 سال چھوٹے تھے۔ کتنے سال چھوٹے تھے؟ 2 سال چھوٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بھی جب خلیفہ بنے تو 2 سال ہی زندہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 سال چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے تھے، لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ دوستوں میں، ٹھیک ہے۔ ایک تو بیوی، ٹھیک ہے، وہ تو گھر میں ہی ہے اپنے، انہوں نے پہلے تصدیق کی، لیکن دوستوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، ٹھیک ہے، اور یہ بہت مالدار بھی تھے، اور لوگ ان کی مانتے تھے بات، ٹھیک ہے، ان کو عزت دیتے تھے، کیونکہ یہ عربوں کی تاریخ بھی جانتے تھے، ان کے نسب وغیرہ سب جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو دوست، دیکھیے دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوست کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بھی بہت قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کیا ہم اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں؟ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری دوستوں سے بات چیت کیا ہوتی ہے؟ وہی پرانی جو چل رہی ہے، دور جاہلیت والی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے دوستوں کو، اپنے قریب والوں کو بتاتے ہیں، رائٹ۔ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ ہاں، پہلے پہل ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے ان کی 8 سال یا 10 سال ایج تھی، ٹھیک ہے، چھوٹے تھے، بچے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رہتے تھے، ٹھیک ہے، انڈر آپ کے گارڈین میں تھے، کفالت میں تھے، آپ ان کا خرچہ وغیرہ اٹھاتے تھے۔
آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قحط سالی سے دوچار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمانے لگے، ٹھیک ہے، اور ابو طالب کے بچے بہت تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زیر کفالت لے لیا۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں احسان مند۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ کبھی آپ پر کسی نے احسان کیا ہوگا، کبھی آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہوگا۔ ہوتا ہے نا ایسے، کبھی آپ ایسی جگہ جا کے رہتے ہیں جہاں پر آپ کے کوئی نہیں رہتے پہچان کے، لیکن وہ لوگ آپ کو سہارا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ٹھکانہ دیتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہم بھی ان کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے، پھر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا تھا، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش جو تھے وہ قحط سالی سے دوچار تھے اور ابو طالب کے پاس کیا تھا، بچے زیادہ تھے اور اتنا زیادہ مال بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو بتائی ہوں، سردار لوگ کیا کرتے تھے، سردار تھے حالانکہ ابو طالب، لیکن کیا کرتے تھے کہ سب کچھ عوام پر لوٹا دیتے تھے۔ لہٰذا ان کے بیٹے جعفر، ان کے ایک اور بیٹے کیا تھے، جعفر، 4 بیٹے تھے نا، طالب ایک تھے، جعفر ایک تھے، عقیل ایک تھے، علی ایک تھے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے جو بیٹے تھے جعفر، ان کو عباس رضی اللہ عنہ پال رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک بیٹے کو چچا عباس، اور میم حضرت پلیز نام ریپیٹ کیجیے اب جعفر کیا ریپیٹ کرنا ہے، نام ریپیٹ کرنے ہیں میم۔ دیکھیے سب سے بڑے جو تھے طالب، پیج بھی داری نا بازی، پیج داری نا۔ ہاں ان کا جو نام تھا نا ابو طالب، کس کے اوپر تھا، بیٹے کے کنیت پر۔ ٹھیک ہے، طالب کے باپ کو کہتے ہیں ابو طالب۔ ٹھیک ہے، تو طالب ان کا بیٹا تھا جو جلدی ہی فوت ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑا بیٹا تھا۔ پھر اس کے بعد ہے عقیل، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے جعفر، پھر اس کے بعد ہے علی۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں بھی تھیں ان کی۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر ان جعفر رضی اللہ عنہ کو عباس رضی اللہ عنہ پال رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے۔ ٹھیک ہے، نبوت کے وقت کیا عائش تھی، 10 سال تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہی وہ بھی کرتے تھے، یعنی ایک دم پورا کاپی کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں ویسی کرتے۔ لہٰذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور وہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ ٹھیک ہے، کون، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، علی رضی اللہ عنہ کس کے شوہر تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو۔ ٹھیک ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے تھے نا۔ تو ایک بار کا واقعہ ہوتا ہے نا کہ جب ان کے مطلب وہ اتنا کام کرتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ جو ہے وہ پورے کھردرے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے ہیں، جب بھی وہ آتی تھی کھڑے ہو جاتے، ان کے ماتھے پر پیار کرتے، ان کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ تو جب وہ ایک بار آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہے کہ کام کرتے ہوئے میرے ہاتھ ایک دم کھردرے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث تھی، دیکھیے یہاں پر، ہاں اسکرین دکھ رہا ہے نا، ہاں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، انہوں نے عرض کیا کہ کام کرتے کرتے میرے ہاتھ کھردرے ہو گئے ہیں، میرے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں اور میں تھک کر چور ہو جاتی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تو بیٹی آ گئی ہے والد کے پاس کہ کچھ ہیلپ ہو سکتی ہے کیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام دینے کے بجائے کیا دیا تھا، تسبیحات، تسبیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تھک جاؤ اور بستر پر آؤ تو یہ تسبیحات پڑھا کرو۔ کون سی، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تسبیحات
نہیں بیٹی کو دے رہے ہیں, چہیتی بیٹی کو, ٹھیک ہے, اور سب سے زیادہ محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم محبت کے معنی کیا سمجھتے, کس چیز کو ہم محبت سمجھتے؟ ہم محبت سمجھتے کہ بچوں کی ہر خواہش پوری کرنا, یا ان کو ہر چیز کھلانا, ان کی ہر بات ماننا, ہر خواہش پوری کرنا, ہم اس کو محبت سمجھتے نا. اب یہاں پر دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی کوئی گلا شکوہ نہیں کیا. یہ کیسی محبت ہے, میں تو غلام لینے آئی تھی, کچھ ہیلپ کے لیے آئی تھی, یہ کیا ہے؟ نہیں, کچھ نہیں. وہ لیتی ہیں چلی جاتی ہیں, وہ تسبیحات پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا ان کے بارے میں کہ یہ جنتی ہے, بلکہ کیا کہا؟ جنت کی عورتوں کی سردار رہیں گی. دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی مقام بہت بلند ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی بہت بلند مقام ہے, ان کی بھی فضیلت ہے. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نہایت عظیم اور بہت زیادہ بلند درجے ہے, جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. امیجن کریے آپ, کتنا بڑا آنر ہے. تو ان کی زندگی پر غور کریے ذرا, کیسی زندگی انہوں نے گزاری, کس طرح سے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی. آپ کو پتا ہوگا, آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ہم, کہ جب قریش جو تھے نا, کفار جو تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینکتے تھے, مٹی پھینکتے تھے, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جا کر بھاگ کر جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کرتی, ان کو پورا ان کا سر دھوتی تھی, ان کی مدد کرتی تھی. یعنی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں وہ پورا ساتھ دیتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گڈ نیوز سنائی تھی ان کو, کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی. کہاں پر؟ جنت میں. وفات کے ٹائم پہ دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا ان کے کان میں, ٹھیک ہے. ایک بات کیا کہتے کہ اہل بیت میں یعنی میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی جنت میں, تو وہ خوش ہوتی ہیں. پھر دوسری مرتبہ کیا کہتے ہیں کان میں, کہ یہ جو بیماری ہے اسی سے میری وفات ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور سب سے پہلے آ کر ملیں گی, جو یہ کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, وہ بھی وفات پا گئی. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ صابرہ تھی, بہت زیادہ کام کرنے والی تھی, محنت کرنے والی, مشقت کرنے والی تھی. ہم کیا سمجھتے, ہم خواتین کیا سمجھتے خود کو, کہ گھر کے کام نہیں کرنا ہے. کیا سمجھتے ہیں, گھر کے کام کرنا اس کو ہم برائی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے چلو دین کے تھوڑے بہت کام کر لو, گھر کے کام کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے گھر کے کام جو ہے نا, یہ بھی ہمارا پہلا فریضہ ہے. ٹھیک ہے, خصوصاً جب بچے چھوٹے ہوں تو ضروری ہے, ہمارا یہاں پر اٹینشن ضروری ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بھی جب شادی ہوئی, پھر بچے ان کے چھوٹے تھے, حسن حسین بہت چھوٹے تھے, تو انہوں نے ان کی وقت پر پرورش کی, گھر کی ذمہ داریوں کو نبھایا, عبادت بھی کرتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیتی تھی. تو ہمارے پاس یہی ہوتا ہے نا, جب شادی ہوتی تو شروع میں جو جھگڑے ہوتے ہیں کس بنا پر ہوتے ہیں, وجہ کیا ہوتی ہے, یہی گھر کا کام نہیں آتا. ٹھیک ہے, ہم تو اپنے گھر والدین کے گھر میں کبھی کام نہیں کی, یہاں پر کیوں کریں گے. بعض لوگ دین کو بہانہ بنا لیتے, ہوتا ہے نا اسے, یا پھر گھر کی صفائی کو حقیر سمجھتے, یا کھانا بنانے کو حقیر سمجھتے. تو گھر کے کام کرنے میں کوئی بے عزتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے انسان کے کوئی مقام میں کمی نہیں آتی. آپ دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ کھردرے ہو گئے تھے, رف ہو گئے تھے, کپڑے میلے ہو گئے تھے. کیا کہا گیا ان کو, جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ہمارے پاس ایک دوسری انتہا بھی رہتی, ایکسٹریم رہتے نا, ہم یا تو کچھ کریں گے نہیں, یا پھر بس کام ہی کرتے رہیں گے.
اتنی گھر کی صفائیاں کرتے رہتے ہیں، اتنی کرتے رہتے ہیں کہ اسی میں بزی، ٹھیک ہے، اس میں نمازوں کو ڈیلے، اس میں عبادت اذکار سب غائب. یہ ایک انتہا ہے. تو اس میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. تو درست کیا ہے پھر؟ گھر کے کام کو عیب نہیں سمجھنا ہے، دلچسپی سے سلیقے سے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی، عبادت بھی، دین کے کاموں میں بھی کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا بعض لوگ کہ وہ لڑکی بستی نہیں ہے جس کو کچن سنبھالنا نہیں آتا. وہ لڑکی بستی نہیں جن کو کچن سنبھالنا نہیں آتا. ریالٹی ہے، ایکسپیرینسڈ والی بات ہے یہ. کیونکہ دیکھیے بھوک کسی کو برداشت نہیں ہوتی، کتنے بھی محبت کے دعوے کریں، بھوک انسان کو برداشت نہیں ہوتی. تو کچن سنبھالنا آنا چاہیے، روٹی پکانا آنا چاہیے. بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں کہتی ہیں نہیں ہم کو روٹی ڈالنا نہیں آتا، ہم روٹی نہیں، ہم آٹا گوندنا روٹی ڈالنا یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کو نہیں آتا. تو ہر لڑکی کو یہ بنیادی جو گھریلو کام ہے نا، روٹی بنانا، کھانا پکانا، کھانا پیش کرنا، صفائی کا جو سلیقہ ہوتا ہے وہ، یہ سب چیزیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہ ہم ماؤں کو بھی سکھانا چاہیے یہ سب چیزیں. ہم کیا سمجھتے ہیں پڑھا دیے نا ہے نا، بہت بڑا کام کیا، ٹھیک ہے، انجینئرنگ کی ڈگری دلا دیے، میڈیکل کی ڈگری، اب ضرورت نہیں ہے، انہوں تھوڑی کام کریں گے. اب اتنا پڑھا ہے نا، ہم اس طرح سے بگاڑتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ آنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے ہم، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاں اب چوتھے کون ہے؟ اسی طرح پہلے پہل ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحل کلبی تھے، ٹھیک ہے. یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے، ان کو اغوا کر لیا گیا تھا، ان کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا اور ان کو بیچ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا، ٹھیک ہے. کس نے خریدا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرینڈ حکیم بن حزام نے. اور کس کو دیا؟ اپنی پھوپھی کو دیا. اور پھوپھی کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، انہوں نے گفٹ کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. بیٹے کا پتہ چلا، کسی نے بتایا کہ مکے میں ہے آپ کا بیٹا. اب دیکھیے ہم ہے نا یہ تو چیزیں نہیں پڑھتے کہ ان کے والد والدہ کیا حال میں تھے، رائٹ. ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو ان کے والد جو تھے، کیا نام تھا ان کے والد کا؟ حارث، ٹھیک ہے، حارث بن شراحل. تو یہ اور ان کی والدہ دونوں والدین اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا چاہتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے. تو جب ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا نا تو یہ ایک دم پریشان ہو گئے، اتنا زیادہ یہ اپنے بچے کو ڈھونڈنے میں لگ گئے کہ راستے پر بیٹھ گئے، جا کر جو بھی قافلہ آتا اس کو بیٹے کے بارے میں پوچھتے، تم نے ایسے ایسے بچہ دیکھا ہے کیا، اتنا بڑا ہے، یہ ہے. ہر ایک قافلے سے پوچھتے تھے، اتنا انہوں نے تلاش کیا، ہر جگہ تلاش کیا تھا بچے کو. اب آپ سوچئے وہ کیفیت، وہ فیلنگ کو سوچئے آپ. جب ان کو پتا چلتا کہ ان کا بیٹا ہے، زندہ ہے اور مکے میں ہے، تو اب آپ سوچئے کس خوشی سے وہ آتے ہوں گے بیٹے کو لینے کے لیے. تو وہ آتے ہیں، کون آتے ہیں؟ والد بھی آتے ہیں ان کے اور ان کے چچا بھی آتے ہیں ان کے ساتھ. تو آ کر کیا کہتے ہیں کہ آپ فدیہ لے لیجئے، ٹھیک ہے، اور ان کو چھوڑ دیجئے، اور فدیے میں بھی تھوڑا سا احسان کریے، ٹھیک ہے. آپ نے زید کو بلایا. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ کے پاس رہے، چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں. چوائس دی، آپشن دیا، یا تو میرے ساتھ رہ سکتے یا پھر آپ کے والد چچا کے ساتھ چلے جائیے. تو زید رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟
انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا. کیا پسند کیا انہوں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا. کیوں پسند کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا عمدہ تھا کہ کوئی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا. ٹھیک ہے، تو آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے، اچھے معاملات کی وجہ سے وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے. ٹھیک ہے، اچھا ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے، ہم اپنا جائزہ لیں. ہمارے ساتھ کیا ہمارے گھر والے رہنا چاہتے ہیں؟ مثلاً آپ ساس ہے، ٹھیک ہے، کیا آپ کی بہو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ چیک کریں. ٹھیک ہے، اپنا جائزہ لیں. آج کے دور میں تو ڈھونڈنے سے بھی شاید کوئی مشکل سے ملے جو یہ کہے کہ ہم کو آپ کے ساتھ رہنا، ہم کو الگ نہیں رہنا. تو ہے ایسی ہمارا اخلاق یا ہمارے معاملات؟ چیک. اوکے، کیونکہ ہم خود کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا. تو اسی طرح دیکھیے، آپ کہیں پر اگر جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کے کلیگس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، کیا وہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رہیں؟ آپ دوسرے دن آفس نہ جائیں یا اسکول نہ جائیں تو وہ آپ کا انتظار کرتے ہیں. کیسا ہے ہمارا معاملہ وہاں پر؟ کیسا ہے؟ کیونکہ دیکھیے، آپ کا اخلاق کہاں پتہ چلتا ہے؟ جب آپ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ دوست احباب میں، آپ کے کلیگس میں، آپ کے رشتہ داروں میں اگر آپ فیل ہیں تو پھر دعوت و تبلیغ کا کام بھی فیل. ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا خوش ہیں. تو یہاں پر زید رضی اللہ عنہ نے کیا پسند کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. ٹھیک ہے، آپ نے اسی وقت قریش کے مجموعے میں جا کر اعلان فرمایا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت مجموعے میں پبلکلی جا کر اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ اشہدو ان ھذا ابنی وارثن و موروثا، گواہ رہو آج سے زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث. ٹھیک ہے، پھر اسی دن سے کیا کہا جانے لگا؟ زید بن محمد کہا جانے لگا. ٹھیک ہے، زید بن حارث تھے، زید بن محمد کہا جانے لگا. والد اور چچا نے جب یہ منظر دیکھا تو بخوشی واپس چلے گئے. ٹھیک ہے، کیوں خوش ہوئے وہ؟ کیونکہ اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا بیٹا اچھے ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا واقعہ کب کا ہے؟ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. جب اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا. یہ جو منہ سے بولا جاتا نا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، یہ رشتوں کی اصل حقیقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اصل حقیقت کس کی ہے؟ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو منہ بولے بیٹے کا رواج تھا، اس کو ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو پھر زید بن جو محمد کہا جانے لگا تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ زید بن حارثہ ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے والد کے ہی نام سے پھر ان کو جوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے، دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، جو رشتے ہیں وہی ہیں. ٹھیک ہے، تو رشتوں میں بھی سچائی، دھوکہ نہیں ہے. یہاں پر جو باپ ہے وہی اصل باپ ہے ان کے. ٹھیک ہے، تو زید بن حارثہ پھر کہا جانے لگا. یہ چاروں حضرات کون سے چاروں حضرات؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، زید بن حارث رضی اللہ عنہ. یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی. یہ جو دوسری وحی ہم کہتے ہیں نا، کل پڑھے نا، تو وہ جب نازل ہوئی نا تبھی یہ چاروں حضرات ایمان لے آئے تھے. کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا ہے کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے. یعنی یہ بات پر متفق ہیں کہ یہ چار ہی لوگ سب سے پہلے ایمان لائے تھے. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے. سرگرم یعنی
ایکٹیو ہو گئے. ٹھیک ہے, کس کے بعد؟ جب وہ ایمان لائے اب وہ بھی ایکٹیو ہو گئے. اب دیکھیے کس طرح سے میسج کو آگے پہنچانا, یہ آپ دیکھیے صحابہ رضی اللہ عنہم کی سنت میں. تو وہ بھی سرگرم ہو گئے, ایکٹیو ہو گئے, اور حق رسالت کی ادائیگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے. ٹھیک ہے, یعنی ایک طرح سے بہت بڑی ہیلپ مل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, رائٹ ہینڈ بن گئے آپ کا. وہ بڑے پاک دامن, پسندیدہ, نرم مزاج, شریف, دریا دل اور معزز تھے. عرب کے انساب یعنی نسب وغیرہ وہ واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے, یعنی ہائیلی نالجبل پرسن تھے. ٹھیک ہے, ان کے کردار و اخلاق, جود و سخا. ٹھیک ہے, جود کس کو کہتے ہیں؟ جود, جواد نام رکھتے ہیں نا, یعنی جنرس, بہت زیادہ دینے والے. جود و سخا ہم دیکھتے ہیں آپ کے بارے میں کتنا انفاق کرنے والے تھے. ٹھیک ہے, جنگوں کے وقت پورا گھر خالی کر دیا تھا انہوں نے, جنگ تبوک کے وقت. ٹھیک ہے, تو جود و سخا, علم و فضل, لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد رفت برابر رہا کرتی تھی. ہوتا ہے نا ایسا, جو انسان اخلاق میں بہت اچھا رہتا نا, اس کے پاس ہمیشہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, اس کی صحبت پسند کرتے ہیں, اس کی کمپنی میں بیٹھنا چاہتے ہیں. تو ان کے اتنے اچھے اوصاف تھے, تو اس کی وجہ سے لوگوں کی آمد رفت یعنی آنا جانا, انٹریکشن وغیرہ ان کی سوسائٹی میں برابر جاری رہتا تھا, اور بزنس مین بھی تھے یہ. اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دے دیتے. ٹھیک ہے, جس کو قابل اعتماد سمجھتے تو اس کو کیا کرتے؟ اسلام کی دعوت دے دیتے. اس طرح فضلہ صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے اسلام قبول کیا, یعنی بہت بڑی جماعت ایک صحابہ کی تیار ہو گئی. آپ کو پتا ہوگا 10 عشرہ مبشرہ جو ہے نا, 10 جو صحابہ ہے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی, ان میں سے 6 جو ہے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے. ٹھیک ہے, 6 یہاں پر لسٹ بھی آتی ہے. تو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ دعوت بھی دے رہے ہیں, اور جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ایمان لا رہے ہیں وہ بھی آگے دعوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہاں ایک بڑی صحابہ کی جماعت تیار ہوگی جو اسلام قبول کیے ہیں, جن میں سر فہرست عثمان بن عفان, ٹھیک ہے, داماد زبیر بن عوام اسدی, عبد الرحمن بن عوف زہری, سعد بن ابی وقاص زہری, اور طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ عنہم کے نام آتے ہیں. ان سب سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے, تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے, ان کے بعد 5 لوگ ہیں انکلوڈنگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 6. ٹھیک ہے, ان کے بعد مندرجہ ذیل لوگوں نے اسلام قبول کیا. اب پوری لسٹ بتائی جا رہی ہے کن کن نے. امین الامت ابو عبیدہ عامر بن جراح, ابو سلمہ بن عبد الاسد, ان کی بیوی ام سلمہ, ارقم بن ابی الارقم, ٹھیک ہے, جن کے گھر دار ارقم جو تربیت گاہ مقرر ہوئی تھی نا وہ, عثمان بن مظعون اور ان کے بھائی خدامہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون, عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف, ٹھیک ہے, سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بن خطاب. ٹھیک ہے, کہ سعید بن زید اور ان کی وائف فاطمہ. فاطمہ کون تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بہن. خباب بن عرد, جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسما بنت امیس, خالد بن سعید بن عاص اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف, پھر ان کے بھائی عمرو بن سعید بن عاص, حاطب بن حارث اور ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل, اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیہہ بنت یسار. نیز ان کا ایک اور بھائی معمر بن حارث, مطلب بن اظہر اور ان کی بیوی رملہ بنت ابی عوف, اور نعیم بن عبداللہ بن نحام رضی اللہ عنہم. تو یہ کون تھے؟ السابقون السابقون اولئک المقربون, سب سے پہلے ایمان لانے والے. ٹھیک ہے, تو یہ سب لوگ قریشی تھے اور قریش کے مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے. اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ان کے نام, ٹھیک ہے, اب قریش کے علاوہ جو دوسرے قبائل میں سے جو ایمان لائے تھے ان کے نام کیا تھے؟ عبداللہ بن مسعود حضلی,
مسعود بن ربیہ قاری، عبداللہ بن جہش اور ان کے بھائی ابو احمد بن جہش، سہیب بن سنان رومی، عمار بن یاسر انسی اور ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ، اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، یہ غلام تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اوپر ذکر کی گئی خواتین کے علاوہ جن عورتوں نے اسلام کی طرف سبقت کی ان کے نام یہ ہے۔ اب عورتوں کی لسٹ، ٹھیک ہے، کون تھی عورتوں میں آگے ایمان لانے والوں میں؟ ام ایمن، یہ کون؟ والد کی لونڈی برکہ، حبشیہ خاتون تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھی، یعنی ان کی ٹیک کیئر کرتی تھی، اور آپ کے والد کی لونڈی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام الفضل لبابہ الکبریٰ بنت حارث ہلالیہ، اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہم و عنہن اجمعین، ٹھیک ہے، یہ تمام عورتیں اور مرد السابقون السابقون ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے انہیں سابقون الاولین کہا جاتا ہے۔ تلاش و جستجو سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو قدیم الاسلام یا سابقون الاولین کہا گیا ہے ان کی تعداد تقریباً 130 تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کے اسلام لانے کا وقت ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا۔ ٹوٹل جو صحابہ جو اولین میں سے تھے، سابقون الاولین تھے، تو ان کی تعداد کتنی بتائی جاتی ہے؟ 130، ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو اسلام لانے کا وقت ہے وہ اس کا تھوڑا سا وقت ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا۔ غالباً شاید اس میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے درجے کا پتہ نہیں چلا کہ پہلے کون ایمان لایا ہے بعد میں کون، ٹھیک ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اب دیکھیے، آپ کو پتا ہوگا 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے آپ دیکھیے ہم صرف 130 یا اس سے کچھ زیادہ صحابہ کے بارے میں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، سب 1,24,000 یا ان سے زیادہ اتنوں کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے ہیں، بس تھوڑے سے ہی صحابہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی خدمات، ان کی جو قربانیاں تھیں وہ ہم نے پڑھی، ہم نے دیکھی، وہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں، کس طرح سے دعوت کے کام میں اسلام کو قائم کرنے میں مدد کرتے ہیں، رائٹ؟ تو السابقون السابقون کون بنتے ہیں؟ پہل کرنے والے نیکی میں اور اس کام کو آگے لے جانے والے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیے 3 سال تک یہ کام خاموشی سے ہوتا رہا، 3 سال تک، نبوت کے 3 سال تک رازداری سے، خاموشی سے تبلیغ ہوتی رہی، رائٹ؟ اب 3 سال میں نا کہیں پر بھی کوئی صحابہ ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کہیں بھی نہیں ایسا ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، اجتماع ہو رہا ہے، نہیں، اکیلے، ٹھیک ہے، جو بھی ان کو قابل اعتماد شخص ملتا اس تک وہ بات پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پبلکلی ابھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، ابھی صرف 101، ٹھیک ہے، ایک پرسن سے دوسرے پرسن، اس طرح سے کام ہو رہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے پبلکلی اعلان کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں ہم کو ریلیٹ کرنا ہے نا ہم سے کہ یہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ آپ کو پتا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے مشن پر بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس نرمی سے، کیسے تحمل سے، کس صبر کے ساتھ اس کو لے کر چلے، اور ساتھ میں صحابہ بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کام میں کون دلچسپی لے رہا ہے، کون ان کی بات سن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس کو بات پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قابل اعتماد کون ہوتا ہے؟ کون انٹرسٹ لے رہا ہے، کون بات کو غور سے سن رہا ہے، ٹھیک ہے، چلو اس تک پہنچاتے ہیں بات، پھر یہ آگے پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیے صحابہ کے پاس نا مقصد ایک دم کلیئر تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا، اسی لیے نا سارا فوکس اسی پر تھا، ٹھیک ہے، کہ ہم کو اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے، اور اسی لیے پھر کام بھی بڑھتا گیا، رکا نہیں پھر کام۔ ایسا نہیں کیا صحابہ نے کہ بس سن لیے بیٹھ گئے، نہیں، آگے پہنچاتے رہے،
تو کیا پتا چلتا ہے اس سے؟ ہم کو جتنا علم ملتا ہے، جو بھی پتا چلتا ہے، ہم اس کو آگے پہنچائیں، اپنے حد تک ہی نہ رکھیں. تو چھوٹا سا گروپ تھا، آہستہ آہستہ پھر وہ بڑھتا گیا. ہم کیا چاہتے؟ ہم کیا چاہتے کہ ہماری پہلے ہی دن ہماری کلاس میں تعداد بڑھ جائے، بڑا گروپ ہو جائے. ہم ایک کو نہیں پڑھانے والے. اب کیا باجی، ایک اسٹوڈنٹ آتے ہیں، 2 اسٹوڈنٹ آتے ہیں، کیا پڑھانا ان کو؟ ہم نہیں کر سکتے، بند کر دیتے. دیکھیے، ایک اسٹوڈنٹ رہو، 2 اسٹوڈنٹ رہیں، پہلے اپنے آپ کو تو پختہ ہونا ہے نا. جب تک ہم خود پختہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ آگے کیسے پڑھا سکیں گے؟ دیکھیے، ہر چیز میں علم ہی کافی نہیں رہتا. صرف علم ہے یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ کو تجربہ بھی چاہیے نا، آپ کو اس میں مہارت بھی چاہیے، ایکسپرٹ بھی ہونا ہوتا ہے نا. تو تجربہ کہاں سے آتا پھر؟ خالی علم حاصل کرنے سے، کتابیں پڑھنے سے، لیکچر اٹینڈ کرنے سے نہیں. تجربہ آپ جب تھوڑے تھوڑے لوگوں کو پڑھاتے ہیں تو آپ کو ایکسپیرئنس آتا ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے، ہم صرف چاہتے ہیں کہ بہت بڑا کراؤڈ آ جائے، بہت لوگ جمع ہو جائے تبھی میں شروع کروں گی، اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. کیا نقصان ہوتا ہے؟ مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ میں پبلکلی سب کے سامنے ہی خطاب کروں، مجھے بہت بڑا مجموعہ چاہیے، میں وہیں پہ تقریر کرنا چاہتی ہوں. تو پھر اس سے کیا ہوتا؟ اس سے پھر آپ اپنے آپ کو پھر بہت امپورٹنٹ ہستی سمجھنے لگتے. ٹھیک ہے، آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو اہمیت دینے لگتے. پھر اگر کوئی سامنے سے کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی آپ کے مزاج کے خلاف کچھ بات کرتا ہے، پھر ہم کو غصہ بہت آ جاتا، برداشت نہیں کر سکتے ہم. ٹھیک ہے، پھر ہم کیا کرتے؟ پھر ہم دین کو نقصان دینے والے بن جاتے. تو یہ چھوٹے چھوٹا جو مجموعہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جو چھوٹا چھوٹا گروپ ہوتا ہے نا، اس میں اصل میں ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیے، پودا چھوٹا لگائیں گے، دھیرے 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 جب وہ گرو ہوگا تو وہ مضبوط ایک درخت کی شکل اختیار کرے گا، مضبوط درخت بنے گا. اگر آپ بڑا سا پیڑ درخت لا کے لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو اس کی مٹی ہے یا اس کو جو پانی مل رہا ہے، جو ہوا ہے، وہ موافق نہیں رہی تو وہ کیا ہوتا؟ وہ جل جاتا، سیٹ ہی نہیں ہوتا. تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی میں انسان کی تربیت بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، اور یہاں بھی ہم کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک چھوٹا سا گروپ تیار ہوتا ہے اور کوئی اکٹھا نہیں ہوتے ہیں، ابھی سب کچھ رازداری سے کام ہو رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو اسکرین نظر نہیں آتا ہے تو بتائیے. ٹھیک ہے، اہل ایمان کی عبادت و تربیت جیسا کہ گزر چکا ہے، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وہی پے در پہ آتے رہی، یعنی اب کنٹینیوس وہی آ رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. دیکھیے، ابھی تک کوئی بھی سورت کمپلیٹ سورت نازل نہیں ہوئی ہے، پورا ایک دم فل سورہ ابھی تک نازل نہیں ہوا. سورہ الق کی بھی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی، سورہ مدثر کی بھی شروع کی 5 آیتیں، اسی طرح مزمل کی بھی تھوڑی سی آیت. سورہ فاتحہ واحد سورہ ہے جو کمپلیٹ سورہ نازل ہوا. ٹھیک ہے، تو اب سورہ فاتحہ نازل ہوتا ہے. اس میں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس دن سورہ فاتحہ نازل ہوا تھا نا، اس دن ابلیس بہت رویا تھا. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ سورہ ہے، ام القرآن ہے. ٹھیک ہے، اس میں اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا. ٹھیک ہے، تعریف ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی، دعا ہے. اسکرین نہیں آ رہا، نہیں آ ایک رہا پیج پہ ہے؟ کر اہل دیا ہوا ہے. ایمان کی عبادت و تربیت آ رہا ہے؟ نہیں، پیج آ پیج رہی نہیں آ رہا، اسکرین آ رہا رشما، پیج نہیں آ رہا، پیج جو آپ پڑھا پیج نہیں آ رہا. اچھا ہے اچھا، بچی، اہل ایمان کا ہے وہ. دیکھیے ہاں، اہل اہل ایمان ایمان کی کی، عبادت تربیت ہے. اہل ایمان کا آیا نا. ٹھیک ہے جی. تو ہاں، کیا کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے، جس میں کیا بتایا گیا؟ اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا. اللہ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے، ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے، اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا.
اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتا دی گئی. ٹھیک ہے، کامیابی کون سا راستہ ہے، خوش نصیبی کا کون سا راستہ ہے، سعادت مندی کا، وہ بھی بتا دیا گیا، اس کی پہچان کرا دی گئی، بیسک چیزیں. ٹھیک ہے، اس طرح دین حق کا سارا ما حاصل، اس کا نچوڑ جو بھی حاصل ہے اس صورت کے چند سادے بول میں آ گیا. کون سا؟ سورہ فاتحہ. اور حمد اور دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دی گئی. ٹھیک ہے، تو تربیت کے لیے سب سے پہلے کون سی صورت نازل کی گئی؟ سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی کیا سکھایا گیا؟ رسالت شروع ہونے کے فوراً بعد جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم دیا گیا. نماز کس طرح سے پڑھنا ہے، کیا طریقہ ہونا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے 5 وقت کی جو نمازیں ہیں نا وہ تو بعد میں فرض ہوئی ہے. ٹھیک ہے، معراج کے بعد ہوا ہے. وہ شروع میں 2 رکعت ہی نماز ہوتی تھی. صبح 2 رکعت پڑھتے تھے، شام میں 2 رکعت. ٹھیک ہے، صبح شام 2 ٹائم ہی نماز تھی اسٹارٹنگ میں. تو اب نماز کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہونا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جو ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تشہد میں جو بیٹھتے ہیں، یہ کون سکھائے ہیں، یہ کیسے پتا چلا؟ تو جبرائیل علیہ السلام خود آتے ہیں، پورا طریقہ وضو کا اور پورا طریقہ نماز کا سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، پورا پریکٹیکل ڈیمو ہوتا ہے. رائٹ، تو یہیں پہ یہاں پر وہی کہا جا رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تشریف لا کر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا، پورا پریکٹیکل کر کے دکھایا، اور صبح و شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے، یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری. ٹھیک ہے، کیا علامت ٹھہری؟ ایمان کی طہارت. ٹھیک ہے، منیمم چیزوں سے آغاز کیا جا رہا ہے. وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، تو طہارت جو ہے یہ ہمارا آدھا ایمان ہے. ٹھیک ہے، اور وضو بھی کیا ہے؟ کنڈیشن ہے، کنجی ہے نماز کی، بغیر کنجی کے تالا نہیں کھلتا. تو فرض ہے وضو کرنا نماز سے پہلے. دیکھیے ذرا تصور میں لائیے، اگر وضو کرنا نہیں ہوتا تو ہم دن بھر منہ بھی نہیں دھوتے، ویسے ہی بیٹھے رہتے. ٹھیک ہے، گندے رہتے ہم. اور آپ کو پتا ہوگا جتنا ہم گندا رہتے ہیں نا اتنا ہمارے قریب شیطان آتا ہے، کیونکہ شیطان کو گندے لوگ بہت پسند ہیں، جو اچھے سے استنجا نہیں کرتے، جو اچھے سے صفائی نہیں کرتے، اپنے غیر ضروری بال جو نہیں نکالتے، جن کے پاس پسینے کی بدبو آتی ہے، شیطان ان کو بہت پسند کرتا، ان کے قریب آتا ہے. جو سستی کرتے ہیں ان کو بھی بہت پسند کرتا. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہوگا جتنا آپ گندا رہیں گے نا، سستی کریں گے نا، اتنا زیادہ ڈپریشن، اینزائٹی، اسٹریس، یہ چیزیں گھیرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ طہارت. اٹھیں، نہائیں، خوشبو لگائیں. گھر میں تو عورتیں لگا سکتی ہیں نا. پھر دیکھیے آپ سستی رہتی ہے نہیں؟ بالکل نہیں رہتی. تو یہاں پر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری. ٹھیک ہے، وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا، یعنی کمپلسری ہے. سورہ فاتحہ نماز کی اصل اور حمد و تسبیح نماز کے اوراد و وظائف قرار پائے. اوراد کیا ہے؟ ورد. ورد کیا ہوتا ہے؟ ورد کرنا، ذکر کرنا. ٹھیک ہے، تو سورہ فاتحہ حمد بھی ہے، تسبیح بھی ہے، اذکار بھی ہے، یہ سب کچھ اس کو وظائف وغیرہ قرار دیا گیا. اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی. اس کے لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے. چپکے کر رہے ہیں نا، 3 سال تک تو سب سیکریٹلی ہو رہا ہے، تو کہاں پر جاتے؟ چپکے، جہاں پہ کوئی پبلک نہیں دیکھ رہی وہاں پر جا کر نماز پڑھتے. ٹھیک ہے، کبھی وادیوں میں، کبھی گھاٹیوں میں. اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امر و نہی کا پتہ نہیں چلتا. وہی آتی تھی توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی. ٹھیک ہے، وہی کون سی آتی تھی؟ توحید کی. ٹھیک ہے، اور مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی. صحابہ رضی اللہ عنہم کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی. مکارم اخلاق. مکارم کیا ہوتا ہے؟ مکارم کریم سے ہے. کریم کیا ہوتا ہے؟ بلند، اوکے، نوبل، بہت اچھے اخلاق. مکارم اخلاق پر ابھارتی تھی. جنت و جہنم کے حالات بیان کرتی تھی
اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ ان سے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذا ملتی تھی. تو کیا شروع میں سکھانے کی چیزیں ہیں یہ بتایا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو طہارت، ٹھیک ہے، وضو، نماز، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اخلاق. ایمانیات میں پھر جنت، دوزخ، یہ بیسک سلیبس ہے. دلوں کو پاک کیا جا رہا ہے. تزکیہ جو آتا ہے نا، یزکیہم، وہی بات کی جا رہی ہے. اندر سے جو تزکیہ ضروری ہے نا. دیکھیے اہل عرب جو تھے نا، یہ بہت زیادہ اچھی خوبیوں کے حامل تھے. میں آپ کو اس سے پہلے بتائی نا شروع میں، ان کے بہت سارے اچھی خوبیاں، ان کے اوصاف تھے. صلہ رحمی کرتے تھے، وعدوں کو نبھاتے تھے، رشتوں کو نبھاتے تھے، ٹھیک ہے، بہت اچھے صفات تھے ان میں. تو پھر جو شرک کی گندگی تھی، جو سوچ میں جو خرابی تھی، ٹھیک ہے، اس کو پاک کیا جا رہا. ٹھیک ہے، سٹارٹنگ میں توحید کو لایا گیا، یہ ساری گندگی کو، شرک کی، اس کو دور کیا گیا. ٹھیک ہے، اخلاق کو سنوارا گیا. تو جب بھی یہ چیزیں آتی تھی نا تو روح کو غذا ملتی تھی. اب یہ روح کی غذا کیا ہوتی ہے؟ ہمارا جسم جو ہے دو چیزوں کا کمپوننٹ، ٹھیک ہے، 2 کمپوننٹس ہیں ہمارے پاس. ایک کیا ہے؟ ایک جسم ہے، ایک روح ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس بات کو نگیٹ نہیں کرتا کہ ہمارے جسم میں روح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جسم میں روح بھی ہے، اسپرٹ، سول جو بھی کہہ لے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ یہ ہمارا جو فزیکل ہے جسم. ٹھیک ہے، جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، رائٹ. روح کو اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمانوں میں، ٹھیک ہے، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے. ٹھیک ہے، جسم کہاں سے لایا گیا؟ مٹی کہاں سے لائی گئی؟ زمین سے. ٹھیک ہے، اور روح اوپر سے آئی ہے. تو یہ دو چیزوں کا مجموعہ کیا ہے؟ ہم ہیں. تو اب دیکھیں جسم جو ہے نیچے سے آیا ہے، ٹھیک ہے، مٹی سے، تو وہ کدھر انکلائنڈ ہوتا ہے؟ کدھر جھکتا ہے؟ زمین کی طرف. ٹھیک ہے، جسم کی غذا کیا ہے؟ مٹی سے آتی ہے، سب کچھ مٹی سے ہی آتا ہے نا. تو وہ زمین کی طرف بار بار جھکتی ہے. کون؟ جسم. اور روح کیا ہے؟ روح کی غذا کیا ہے؟ اوپر سے آئی ہے، روحانی چیز ہے، ٹھیک ہے، پاک ہے. اور روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، قرآن، اللہ کی مجلس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب بھی روح کو جب غذا ملتی ہے، اور دونوں کی غذا ضروری ہے. اگر آپ صرف ایک چیز کو کھلائیں گے تو پھر روح کیا ہو جاتی ہے؟ مردہ ہو جاتی ہے. اس میں پھر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، مردہ ہو جاتی ہو. ہوتا ہے نا ایک ٹائم انسان صرف دنیا میں لگ جاتا نا، بس مجھے پیسہ کمانا ہے، بس مجھے اچھا گھر لینا ہے، عیش و عشرت سے رہنا ہے، سب کچھ خواہشیں پوری کرنا ہے. جب وہ انسان دنیا میں لگ جاتا نا تو پھر اس کی روح مردہ ہو جاتی. حق اس کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کتنا بھی سمجھا لو وہ نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس ہم کو نظام دیا ہے کہ تم کھلاؤ، تم کھاؤ پیو، کلو وشربو ولا تسرفو، اسراف مت کرو، صرف ادھر کے ہی مت ہو جاؤ، جھکو مت صرف زمین کی طرف. اس کی بھی غذا کا خیال رکھو، اس کا بھی بندوبست اللہ نے کیا. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت ہم کو دی، اذکار دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو دی. اب آپ سوچئے یہ چیزیں نہیں ہوتی تو سب کی روحیں شاید مردہ ہو جاتی. یہ اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. اور اس قرآن کو ہی ہم پڑھتے ہیں، اس کو ہی نہیں سمجھتے ہم. تو جب بھی یہ چیزیں آتی تھی نا، جب بھی وہی آتی تھی تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو کیا ہوتا تھا؟ ان کے روح کو غذا ملتی تھی. ہماری بھی روح کو غذا ملتی ہے، رائٹ. تو ان کے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذا ملتی تھی. ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو پاک و صاف کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ یزکیہم، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ ایک نبی کو بھیجو جو کیا کرے؟ ان کا تزکیہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب سے، حکمت سے تزکیہ بھی کر رہے ہیں، کتاب و تعلیم کی حکمت سے. پھر انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے تھے. تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے تھے. ٹھیک ہے، تاریکی کون سی تھی؟ اندھیرے کون سے تھے؟ شرک کے، بہت سارے اندھیرے میں تھے نا، تو اس سے نکال کر روشنی میں لاتے تھے، صحیح راستہ بتاتے تھے، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے تھے. ٹھیک ہے، یوں 3 برس گزر گئے.
کتنے سال گزر گئے؟ 3 سال گزر گئے. 3 سال تک تربیت ہوتی رہی اور صرف افراد کو دعوت دی جاتی رہی. ٹھیک ہے، سنگل ون آن بیس پہ. ٹھیک ہے، مجلسوں اور محفلوں میں کہیں بھی اعلانیہ تبلیغ نہیں کی گئی. پبلکلی کوئی مجلس میں، محفلوں میں، کہیں بھی ابھی 3 سال تک کام شروع نہیں ہوا. ٹھیک ہے، لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا اور بعض نے اس پر نکیر بھی کی. ٹھیک ہے، اب پتہ تو چل ہی جاتا ہے. تو جب قریش کو اس کا علم ہو گیا کہ یہ کچھ کر رہے ہیں، اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں وادیوں میں، گھاٹیوں میں، یہ لوگ کچھ تو بھی کر رہے ہیں، تو اس کا علم ان کو ہو گیا. بعض نے اس پر نکیر یعنی کیا؟ انکار. ٹھیک ہے، رجسٹ کیا، انکار بھی کیا. بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں بھی کی گئی، لیکن عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی، یعنی اتنا نوٹس نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعرض نہیں کیا اور نہ ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی بات کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعرض نہیں کیا. تعرض کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کو کوئی کرٹیسائز نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ جو کر رہے تھے ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی. ٹھیک ہے، اب شروع میں کام کیسے ہو رہا ہے؟ اعتراض نہیں کیا. ہاں، اعتراض نہیں کیا. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو کچھ کرٹیسائز نہیں کرتے تھے، تنقید نہیں کرتے تھے وہ جو بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو مشرک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سٹارٹنگ میں ابھی کام کیسے ہو رہا ہے، سلولی یہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کو جیسے دین پتہ چلتا ہم فوراً شروع ہو جاتے کرٹیسائز کرنا. ٹھیک ہے، اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ دیکھو کچھ، دیکھو ان کا حجاب کرنے کا طریقہ، یہ دیکھو کیسے کرتے ہیں، یہ دیکھو انہوں نے گھر میں کتنی تصویریں لٹکا دی ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. شروع ہو جاتے نا ہماری تنقیدیں. پھر وہ باتیں لے کے دوسروں کے سامنے ان کی باتیں کرتے ہیں. دیکھو ہم کو نہیں پتا ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب تک نہ ہم اپنے دلوں کی صفائی نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے زبانوں کی صفائی نہیں کریں گے نا، تو پھر یہ جو پاک کلام ہے یہ کیسے آگے پہنچائیں گے ہم دوسروں کا تزکیہ کرنے والے کیسے بنیں گے جب تک ہمارا خود کا تزکیہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو ہماری زبانوں کا بھی تزکیہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو فوراً جج نہیں کرنا ہے، فوراً شروع نہیں ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، پہلے حالات کو جاننا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعرض نہیں کیا، ان کے رسم و رواج پر کوئی تنقید نہیں کی. ٹھیک ہے، اب دھیرے دھیرے تربیت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا ہے کیا؟ جی چلیے 10 منٹ باقی باجی. 15 منٹ باقی. 14. جی 6:45 تک ہی لیں گے کہہ رہے تھے نا. انشاءاللہ آگے لینا ہے یا سٹاپ کر دیں گے؟ لے لو ویسے. کسی کو اگر کچھ کہنا ہے تو کچھ کہہ سکتے. ٹھیک ہے، ہم آپ لوگوں کا بھی فیڈ بیک لیں گے انشاءاللہ. اس کے آگے کا ہم کل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے دعا کے بعد بتائیے. چلیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.